कि नोबल एजुकेशन एकेडमी हिरा पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूरी एक माह शख्सियत साजी और इसकी नशोनुमा के लिए एक मेयारी वर्कशॉप मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया का सामना करने और लोगों तक अपने जज्बात व एहसासात और ख़यालात को पेश करने के लिए भरपूर एतमाद पैदा करना है, रवानी और सलासत के साथ अंग्रेज़ी बोलने की सलाहियत पैदा करना और अपनी गुफ्तगू से सामीन को मुतासिर करने का हुनर देना पेश नज़र है। इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन के लिए अलग बैच का एहतमाम किया गया है। बैनुल अक़वामी मेयार का हामिल ऑडिटोरियम एक महफूज कैंपस में फ़राहम किया जाएगा। वर्कशॉप के अंदर इन मकासद को हासिल करने की पूरी कोशिश होगी कि अवामुन्नास के साथ गुफ्तगू करने की महारत पैदा की जाए, आपकी कायदाना सलाहियतों को उजागर किया जाए, रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले अंग्रेज़ी ग्रामर को अच्छी तरह समझा जाए, किरदार साजी और उसकी नशोनुमा को यकीनी बनाया जाए। ये वर्कशॉप न सिर्फ हाई स्कूल कॉलेज के तलबा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स को हिस्सा लेने के लिए मदऊ करता है, बल्कि मदरसे से तालीम हासिल किए हुए तलबा, मुलाजमत के मुतलाशी और पेशावर अफराद को भी शिरकत की पुरखुलूस दावत देता है। गैर मकामी लोगों के लिए यानी आजमगढ़ से बाहर की शुरका के लिए हिरा पब्लिक स्कूल अपने कैंपस ही में एक महफूज मौजूद रिहाइश का बंदोबस्त और खाने पीने का भी एहतमाम करेगा। इंतहाई महदूद नशिस्तें हैं, आज ही अपनी नशिस्त रजिस्टर करवा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए रब्ता करें 8400748383 या फिर 8299811686 पर रब्ता फरमाएं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के ज़िला आजमगढ़ के फतगुदिया गांव में मौजूद नोबल एजुकेशन एकेडमी में आइंदा 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूरे एक माह शख्सियत साजी के उन्वान पर वर्कशॉप होगा, जिसकी तारीफ तालीमी हलकों और पूरे इलाके में हो रही है और हिरा पब्लिक स्कूल की इस तरबियती मुहिम को बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से देखा जा रहा है। हमारा चैनल इस प्रोग्राम को मुसलसल जिस तरह पेश कर रहा है, इसको अवामी तायद भी हमको हासिल हो रही है। हमारी कोशिश यही है कि हम झूठी, सच्ची और बेमकसद बातों से अलग होकर उन कामों और उन बातों की खबर दें जिससे हमारा समाज तहजीब और तरक्की की राहों पर आगे बढ़ सके। इस सिलसिले में हम आपके प्यार के तलबगार हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के शोबा माशियात के हेड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने इस तरबियती प्रोग्राम के हवाले से अपने किन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, अपना तारुफ बताएं। मैं मोहम्मद खालिद यहाँ शिबली कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। मैं फ़िलहाल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हूँ और मैं कॉलेज में जो IQAC है उसका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। हिरा पब्लिक स्कूल में शख्सियत साजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर वर्कशॉप होने जा रहा है 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक। इस पर आपका क्या तासुर है? अल्हम्दुलिल्लाह, तारिक आज़म साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो स्कूल है हिरा पब्लिक स्कूल, वो उस इलाके में एक अच्छा स्कूल भी माना जाता है और इस साल उन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी दिया है अपने स्कूल का। और इस तरह की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं या क्रिएटिविटी रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो तारिक आज़म साहब कराते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने एक एक्सकर्शन ट्रिप बच्चों के लिए ले गए थे, वो नेपाल मेरे ख्याल से गालिबन ले गए थे। उसमें भी 1 महीने का प्रोग्राम था बच्चों का। इसी तरह से इससे पहले भी उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर मुनव्वर जमा साहब को बुलाया था अपने स्कूल में। तो ये एक बहुत अच्छा काम वहाँ पर हो रहा है। जब लैंग्वेज पर कोई वर्कशॉप होती है तो उसका मकसद ये होता है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो स्किल है, उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। ज़ाहिर है कि उसमें जुमलों का इस्तेमाल, वर्ड्स का इस्तेमाल, कि कौन सा वर्ड आप इस्तेमाल करें, कौन सा जुमला आप इस्तेमाल करें, कैसे आप बोलें कि अगला आपकी बात से इतना इम्प्रेस हो जाए, आपकी पर्सनालिटी के बारे में उसे ये लगे कि इससे अच्छी पर्सनालिटी कोई आदमी मेरे पास नहीं है। जब इस तरह की कोई लैंग्वेज पे वर्कशॉप कराई जाती है तो वहाँ पर एक्सपर्ट सिर्फ ये बताते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि किस तरह से छोटे जुमलों में, छोटे सेंटेंसेस में या सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी बात को ऐसे बताएं कि अगला ये समझ जाए कि ये बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक को अपनी इम्पॉर्टेंस बतानी होती है मार्केट में।
جب آپ کے پاس اچھے ورڈز نہیں رہیں گے، اچھے سینٹنسز نہیں رہیں گے، یا زبان کا اچھا استعمال آپ نہیں کر پائیں گے، تو آپ ایک اچھا پریزنٹیشن نہیں دے سکتے. اس لیے یہ ضروری ہے. خالد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کالجز کے جو طلباء ہیں، خاص طور سے جو مسلم کمیونٹی کے جو طلباء ہیں، ان کا انداز بیان بہت اچھا نہیں ہوتا ہے. اس کی کمی کیا ہے؟ اور یہ جو ورکشاپ ہونے جا رہا ہے، اس سندرب میں جو ہے یہ کتنا جو ہے فائدہ مند جو ہے سودمند ثابت ہوگا؟ دیکھیے، ایجوکیشن کا ایک جو آبجیکٹیو ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے صلاحیت میں اضافہ، کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ. یعنی آپ کتنا منافع بخش ہو سکتے ہیں سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے. یہ ایجوکیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیٹ ہو کر کے اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے ملک کو کتنا نفع پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایجوکیشن لیتے ہیں تو اس کی کئی سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے انفارمیشن کی، کہ ہمارے کالجز میں، ہمارے اسکولوں میں، مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، وہ سب کے سب ان کے پاس ایک اطلاع ہوتی ہے. اب اس اطلاع کو انہیں پھر اپنے علم میں بدلنا ہوتا ہے، پھر علم کو اپنی صلاحیت میں بدلنا ہوتا ہے. یہ ان کا کام ہوتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، یا ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، ان مدارس میں ہمارے ہاں صرف اطلاع دی جاتی ہے. اس اطلاع کو علم میں کیسے بدلنا ہے، اس علم کو پھر صلاحیت میں کیسے بدلنا ہے، اس پر زور نہیں دیا جاتا. ان کو بہت ساری کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، بہت سارے ان کو باتیں لکھا دی جاتی ہیں. یہ سب کی سب ان کی ایک انفارمیشن ہوتی ہے، ایک اطلاع ہوتی ہے. اب اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن کو اپنے نالج میں کیسے کنورٹ کریں گے، اور اس نالج کو پھر اپنی صلاحیت کیسے بنائیں گے. ہمارے اسکولوں کا یہی المیہ ہے کہ ہم ان کو ساری کتابیں پڑھا دیتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں صرف انفارمیشنس ان کو ہوتی ہیں. ہم انہیں انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں عالم کا یہ قول ہے، فلاں عالم کا یہ قول ہے. یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. آج کے زمانے میں جو ہمارے مسائل ہیں، جو معاشرے کے مسائل ہیں، جو ملک کے مسائل ہیں، ان مسائل میں ان ساری انفارمیشنس کو کہاں ہم فٹ کریں گے، ہم اپنی ان اطلاعات سے معاشرے کو کیسے بہتر کریں گے، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتا. انفارمیشنز ہوتی ہے، نالج نہیں ہوتا. اگر کہیں نالج بھی ہو جاتا ہے تو ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مدارس انفارمیشن کے ساتھ علم میں اضافہ کریں، علم کے ساتھ صلاحیت میں اضافہ کریں. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلباء ڈگریاں لے کر جو نکل جاتے ہیں، سند لے کر نکل جاتے ہیں، سند ان کو مل جاتی ہے، لیکن عملی جو تربیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. بالکل یہی بات جو آپ نے سوال کیا، وہی بات میں بتا رہا تھا کہ عملی تربیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی علم ہے، وہ علم کیسے معاشرے کے لیے مفید تر ہو سکتا ہے، کیسے مفید ہو. کیونکہ اگر ہم اپنے علم سے معاشرے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر معاشرے کا علم ہونا چاہیے. سوسائٹی میں جو پرابلمس ہیں، سوسائٹی میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں، ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے. اگر ہمیں ان کا علم نہیں ہوگا تو ہم صرف اپنے علم کی بنیاد پر سوسائٹی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کالجز میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں ہم سارا علم تو ان کے اندر اڑیل دیتے ہیں، لیکن اس علم کو سوسائٹی میں کہاں کہاں ضرورت ہے، ہم پوری سوسائٹی کو ہمارے علم کی ضرورت کس جگہ پر ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. نتیجے کے طور پر ہم علم لے کے گھومتے رہتے ہیں، لیکن سوسائٹی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا پاتے، اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ سوسائٹی کو کہاں ضرورت ہے، ہمارا علم کہاں پر فٹ ہو سکے گا، کہاں پر ہم اپنے علم سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچائیں گے. اس لیے ہمیں سوسائٹی کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ سوسائٹی کہاں کہاں پر ہمارے علم کی محتاج ہے. اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم علم لے لیتے ہیں لیکن ہم سوسائٹی کو مستفید اپنے علم سے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہمیں ان کے پرابلمس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کے پرابلمس کے بارے میں جانتے ہی نہیں. تو یہ ضروری کہ ہم ان کو ٹریننگ دیں، اپنے بچوں کو ہم ان کو ورکشاپ کرائیں، ہم ان کو ان پرابلمس کے بارے میں جو مارکیٹ کہہ لیجئے، سوسائٹی کہہ لیجئے، معاشرہ کہہ لیجئے، مارکیٹ میں جو پرابلمس ہے یا مارکیٹ میں، سوسائٹی میں ہماری ضرورت کہاں پر ہے، اس ضرورت کو ہم جانتے نہیں. اس لیے ہم صرف مسجدوں تک، مدرسوں تک، اسکولوں تک رہ جاتے ہیں. طارق اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ اور ان کا ماننا ہے کہ انگریزی زبان کی صلاحیت کے بغیر جو ہے ہمارے جو طلباء ہیں، طالبات، وہ ترقی نہیں کر سکتے. اس کی صلاحیت ہونا بہت ضروری ہے. تو انگریزی زبان کی صلاحیت اور انگریزی فراٹے دار طلباء جو ہے یہ جو ہے کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کے پیچھے جو ہے اسباب کیا، کمی کیا ہے؟ دیکھیے، زبان صرف ایک ذریعہ ہے. زبان کوئی بھی ہو
ایک ذریعہ اظہار ہے. آپ جو کہنا چاہتے ہیں, جو دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں, وہ زبان کے ذریعے بتا دیتے ہیں. اب کسی بھی زبان میں آپ اگر بتاتے ہیں تو اس زبان کو سمجھنے والے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کی زبان کو سمجھ سکیں, اور پھر آپ جو کہنا چاہتے ہیں, آپ جو صلاحیت بتانا چاہتے ہیں, اس صلاحیت کو سمجھ سکیں. زبان اس کے لیے ہوتی ہے. اب اگر آپ جس سے مخاطب ہیں وہاں پہ صرف اردو زبان والے لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اردو زبان میں بات کریں گے, وہ لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں, اپنے پاس جو ہماری صلاحیت ہے, ہمارے پاس جو علم ہے, یا ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے, اس کو لے کر کے ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں. بھئی ہماری صلاحیت سے معاشرہ فائدہ اٹھائے, تو معاشرے میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اردو زبان نہیں سمجھ پاتے. ان کو ہندوستان اگر ہے تو ان کو ہندی زبان میں سمجھانا پڑے گا. اگر ہندوستان سے باہر آپ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہندوستان سے باہر کہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, بہت سارے ملکوں میں ہماری ضرورت ہے. ہمارے پاس جو علم ہے اس علم کی ضرورت باہر کے ملکوں میں ہے, لیکن جس زبان کو باہر کے ملک والے سمجھ سکتے ہیں اس زبان میں ہم اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں کر سکتے. اب دنیا میں چونکہ انگریزی جو ہے وہ ایک میڈیم مطلب لینگویج ہے جو پوری دنیا میں ایک اپنی اظہار کے لیے, اپنے کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ جو کمیونیکیٹیو لینگویج پوری دنیا کی ہے وہ انگلش ہے. آپ انگریزی میں پوری دنیا میں جا کر کے اپنی بات کو بتا سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں ہمارے ملکوں کے جو اسکولس ہیں, خاص طور سے چاہے وہ یو پی بورڈ کے اسکولس ہوں یا خود انگلش میڈیم اسکولس ہوں, سب کے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہیں انگلش میں پڑھایا تو جاتا ہے, لیکن انہیں انگلش بولنے کی, انگلش سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں آ پاتی. وہ کتاب تو انگلش میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کتاب کو میں جو لکھا ہوا ہے اسے کیسے دوسروں تک پہنچانا ہے اسی زبان میں, اس میں وہ کمزور ثابت ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جب ورکشاپس ہوں گے, اس طرح کے اگر مطلب ورکشاپس یا اس طرح کے سیشنز آرگنائز کیے جائیں گے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں جو لینگویج جو میڈیم ہے جس سے کہ وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر انداز سے, زیادہ امپریسو وے میں اپنی زبان ان لوگوں تک, اپنے خیالات کو ان لوگوں تک پہنچا سکیں گے جو اردو نہیں جانتے, انگریزی جانتے ہیں. اور آج کی دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو انگریزی جانتے ہیں اور انگریزی میں ہی وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. تو ایسے میں پھر اگر انگریزی آپ کی مضبوط ہے تو آپ اپنی صلاحیت کو, اپنے علم کو دوسروں تک زیادہ آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں. باہر کی دنیا سے سامنا کرنا ہو یا پھر باہر کی دنیا سے مقابلہ کرنا ہو, خاص طور سے زبان کے حوالے سے, تو یہ کیسے ہو پائے گا؟ دیکھیے, اس وقت میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگریزی ہو گئی ہے. خود ہندوستان میں بھی بہت سارے اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں پر ہندی یا اردو نہ بولی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے. ساؤتھ انڈیا کے سارے اسٹیٹس میں انگریزی ہی ایک کمیونیکیشن لینگویج ہے. تو ایسے میں اگر ہم یا ہمارے طلبہ یا ہمارے اسٹوڈنٹس انگریزی میں کمزور رہیں گے تو وہ ساؤتھ انڈیا میں جا کر کیسے کام کریں گے؟ وہ تو صرف نارتھ انڈیا میں کام کر سکتے ہیں. اب آپ آتے ہیں دنیا کے سطح پر, عالمی سطح پر. عالمی سطح پر خود آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں اور ان کو بہت زیادہ اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اسٹاف انگریزی نہیں جانتا ہے تو پھر وہ ان کے کام کا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ان کے جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں جو ان کی کمپنی میں کام کرتے ہیں ان تک وہ اپنی بات کو پہنچا نہیں پائے گا. اس لیے تمام, چاہے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں یا کسی دنیا کے دوسرے ملک میں جانا ہو, تمام دنیا کے ممالک جو جہاں پر انگریزی زبان ان کی مادری زبان نہیں ہے وہاں بھی کمیونیکیشن کی زبان انگریزی ہے. چاہے اسپین میں چلے جائیں, مادری زبان اسپینش ہے لیکن کمیونیکیشن کی زبان انگلش ہے. جرمنی میں انگریزی میں آپ سارا کام کر سکتے ہیں, گو کہ وہاں کی زبان جرمن ہے. اور جو انگریزی کے ممالک ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, انگلینڈ ہے, یہ سب تو انگریزی کے ممالک ہی ہیں. پوری دنیا میں انگریزی جو ہے وہ ایک اظہار کا ذریعہ بن چکی ہے. آپ اپنی بات کا اظہار صرف انگریزی میں کر سکتے ہیں ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں. خبر اور وگیاپن کے لیے سمپرک کریں. اعظم گڑھ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.